अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद कहते हैं आप सबको। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेब अब्बासी। आप बताएं ना यार, आप बताएं। मैं हूँ हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ मौजूद है हलीमा जुल्फ़िकार। आपको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत जुमा मुबारक हो आपको। और आज के दिन क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम वो ऐसा लिबास पहन कर आते हैं जो कि जुमे से बिल्कुल रिलेटेबल होता है, बट बिकॉज मैंने जो आज सोचा था पहनने के लिए मैं नहीं पहन सकता, बिकॉज आपको पता है मैं अपने ऑफिस जाता हूँ और आज मेरी ऑफिस में कुछ ऐसी कमिटमेंट थी कि हमने इसके बाद पोलो के लिए जाना था और आई कुडंट वेयर इट। मैं सोचा था कि लेकर आ जाऊँ साथ, बट वो बहुत ज़्यादा हैसल होता। तो और सुबह सुबह बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि आपको मिनट टू मिनट जो है वो करना पड़ रहा होता है, और आयरनिंग और इस तरह इस्त्री वगैरह ख़राब होने का भी खर्चा होता है। हुमायूं, ज़्यादातर जब भी हम जुमे की शुरुआत करते हैं अपने प्रोग्राम की, कोई एक अच्छी बात जो है ज़रूर करते हैं। आज जब आ रही थी, आज का मौजू भी इसी तरह का है। आज जब मैं आ रही थी तो मैं सोच रही थी कि बहुत सारे लोग जो है वो ज़िंदगी में चाहते हैं कि उनको इज़्ज़त मिले और लोग जो है वो उनकी इज़्ज़त करें। तो मुझे लगता है, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, आप भी इसके ऊपर अपना ज़रूर अपनी राय दीजिएगा, कि इज़्ज़त हासिल करने से पहले इज़्ज़त देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा मेरे दोनों पेरेंट्स, लेकिन ज़्यादातर मेरी अम्मी जो है वो हमेशा हमें कहा करती थी कि बेटे जो छोटे लोग होते हैं ना, बड़े लोग जो होते हैं उनकी इज़्ज़त सब करते हैं, और कुछ लोग मजबूरी में भी करते हैं। वो करना नहीं चाह रहे होते, लेकिन वो उनके ओहदे, उनके पैसे, उनकी शोहरत, सारी चीज़ों की वजह से मजबूरी में करते हैं। लेकिन जो हमारे साथ हाउस होल्ड हेल्प होती है, हमारे लिए दरवाज़ा खोलने वाले, चौकीदार, ये सारे जो लोग होते हैं, इनको अगर आप इज़्ज़त देना शुरू करें तो वो जैसे आपको रेप्लिकेट करते हैं, तो के लिए इट हैज टू बी यकसा। ये आपको एक तरह की इज़्ज़त सबको देनी चाहिए, नॉट बिकॉज ऑफ किसी के मुकाम की वजह से, किसी की उम्र की वजह से भी नहीं। आप किसी इज़्ज़त से बात करेंगे तो आगे से करेगा। आजकल का दौर भी इस तरह का है। अगर पर्टिकुलरली बात की जाए सोशियो इकोनॉमिक चीज़ों की भी, सोशियो साइकोलॉजिकल चीज़ों की भी, तो उसमें ये है कि आजकल की जनरेशन भी इस तरह की है। आप उनसे अदब से बात करेंगे तो दे विल रेसिप्रोकेट, दे विल टॉक टू यू लाइक दिस। अगर आप बदतमीजी करेंगे, ट्रस्ट मी, ये नहीं कि वो एक बार देखेंगे, दो बार देखेंगे, वो आपसे उसी तरह बात करेंगे। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की। हमारे कुछ सालों पहले तक ना ये होता था कि जो एल्डरली फिगर्स होते थे घरों में, दादा नाना दादी नानी, वो लोग ये सोचते थे कि जी बच्चे जो हैं वो आके हमसे सलाम करें, बच्चे आके हमसे प्यार से बात करें, हमारा कोई नहीं बनता, हम उनको हमेशा उल्टे हाथी मारेंगे, लेकिन बच्चे जो है वो करें। आजकल ये नहीं होता। जब आप बच्चों से करेंगे, नाना दादा कि हम जो कहेंगे बच्चे सुन लेंगे, हम जो उनको इंसल्ट भी करेंगे सबके सामने। तो जिस हमारी जनरेशन थी, हम कहते बड़े हैं, ये एक जुमला हमारे लिए सुनने में काफ़ी था कि वो बड़े हैं, इसलिए हम खामोश हो जाया करते थे। लेकिन अब दौर, अभी ठीक है नहीं ठीक है वो अलग बहस है, लेकिन अब ये हो गया। अब आज मूविंग ऑन टू द टॉपिक ऑफ टुडे, मैं एक बहुत खूबसूरत वाक्य जो अक्सर सुनाता हूँ, लेकिन जिसने नहीं सुना दोबारा सुन ले। हज़रत मुझे आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली द पैगंबर का नेम, शायद शी रिमेंबर्स द पैगंबर का नेम। तो वो गुजर के जा रहे होते एक रास्ते से, और जब वो रास्ते से गुजरते हैं तो उनके साथ सहाबा इकराम भी होते हैं, उनके साथ उनके फेलोज भी होते हैं। वो जब एक देखते हैं शादी हो रही होती है घर में, और वो कहते हैं कि इस घर में शादी हो रही है, सहाबा सब उनको, जिनके फेलोज होते हैं वो कहते हैं कि जी यहाँ पे तो शादी हो रही है। वो कहते हैं कल यहाँ पर मातम होगा। सब उनको ऐसे करके बड़े हॉरिफाई हो जाते हैं सारे लोग, उनको देखते हैं, वो कहते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो लाइटें हैं, यहाँ पे तो शादी होने वाली है, ये कैसे हो सकता है कि कल यहाँ पे मातम होगा। वो कहते हैं कि तुम बस कल देखना। कल जब वो वहाँ से गुजर रहे होते हैं, देखते हैं शनाइयाँ मच रही हैं, सब कुछ वैसे ही हो रहा है, गाने भी हो, मतलब जो उस वक्त होता था सब कुछ हो रहा है। जब वो कहते हैं ये कैसे हो गया, वो अंदर जाते हैं और जाके पूछते, मैं आपको बाकी का मफहूम बयान कर रहा हूँ। जब वो अंदर जाते हैं और जाके देखते हैं कि वो कहते हैं कुछ हुआ नहीं कल, यहाँ पे सब ठीक है। वो कहते हैं यहाँ पे तो सब कुछ ठीक है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ। वो कहते हैं कि अच्छा दुल्हन किधर है। उन्होंने कहा दुल्हन तो ये है। कहते बेटा तुमने कोई कुछ हुआ हो तुम्हारे साथ कुछ बुरा। कहती नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, क्या बातें कर रहे हैं आप। अब वो गए, उन्होंने कहा आप बताएं आपका कमरा किधर है। वो उन्हीं कमरे की जानिब गए और कमरे की जानिब देखा, और उन्होंने इधर देखा, कुछ भी ना मिला। उन्होंने कहा ये जो बिस्तर है इस बिस्तर को उठाओ, और बिस्तर उठाते हो देखते एक नाग है, नीचे सांप, इतना बड़ा एक सांप, एक नाग वहाँ पे मौजूद होता है। तो वो सब हैरान हो जाते हैं कि आपको इसकी खबर कैसे थी। वो कहते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन तुम मुझे बताओ तुमने कोई ऐसा काम किया है, किसी को कुछ दिया हो, किसी फकीर कुछ हो, कोई चैरिटी की हो, किसी के लिए साथ कुछ ऐसा मामला किया हो। कहती है हाँ, सुबह सवेरे एक माई आई थी
اور وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کے نام پر ایک روٹی دے دے, جو روٹی دے گا اس کی مشکلیں آسان ہوں گی. کہتی ہے میرے پاس ایک روٹی پڑی ہوئی تھی, میں نے ایک کھا لی تھی, ایک پڑی ہوئی تھی, میں نے ایک روٹی اس کو دے دی تھی. کہتے تمہارا وہ جو روٹی, وہ جو تمہارا وہ صدقہ ہے, اس نے یہ بلا تمہاری آج ٹال دی ہے. سو ہمیں اکثر بزرگ کہتے ہیں کہ اپنا صدقہ ڈیلی صبح دیا کرو, بلائے ٹل جائے. کبھی کبھی ہم خود کہتے ہیں حلیمہ, جب وہ چیز ہونے لگتی ہے کہ پتہ نہیں کون سا صدقہ کام آتا ہے. اچھا ایٹ ٹائمز جو ہے نا, جب سے ہمایوں خدیجہ پیدا ہوئی تو جب بھی ہم لوگ گھر سے نکلتے ہیں نا, تو میں منصور کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں بینگ اے گرلز مدر, میں اس کو بہت زیادہ تیار کرنے کا شوق اور یہ وہ, تو میں نا جیسے ہی نکل رہے ہوتے ہیں تو میں منصور کو کہتی ہوں کہ فوراً سے نا کچھ پیسے نکال کے الگ کر لیں, کوئی مل گیا راستے میں تو فوراً دے دیں گے, لیکن اگر نہ ملا تو بھی یہ پیسے الگ ہی ہوں گے, مطلب اپنی طرف سے ہم وہ چیریٹی کے طور پہ نکال دیں گے. تو منصور نا مجھے اکثر کہتے ہیں کہ تم اس بات پہ نا اتنا فس کیوں کریٹ کرتی ہو, ابھی میں گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوں, والیٹ جو ہے وہ جیب میں ہے, وہ مجھے نکالنا پڑے گا, بیلٹ بھی اتارنی پڑے گی, تو تم اتنا فس کیوں کریٹ کرتی ہو, میں دے دوں گا. تو مجھے ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ جو ہم نے بعد میں دینا ہے, کسی مصیبت کے بعد, کسی مسئلے کے بعد, یہ سوچ کے کہ جی اب یہ مسئلہ ہو گیا ہے تو صدقہ دے دیتے ہیں, کیا پتہ اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے, وہ صدقہ آپ پہلے نکال دیں. وہ صدقہ اگر آپ پہلے دے دیں تو بہت ساری جو آپ کی مشکلیں ہیں, جو پریشانیاں ہیں, جو مصیبتیں ہیں, وہ حل ہو جاتی ہیں. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ بھی موجود ہوں گے, اور اسی حوالے سے بات کریں گے کہ صدقہ, خیرات, چیریٹی یہ ہمارے معاشرے میں کتنی اہمیت رکھتی ہے, اور اس سے لوگ جو ہیں وہ کتنا زیادہ جڑے رہیں تو ان کے لیے بھی بھلائی ہوتی ہے. کہیں مت جائے گا, ایک اور سب میں حلیمہ اور ہمایوں کے ساتھ. آپ کا دن بہت اچھا گزرے. ویلکم بیک آفٹر بریک. آپ دیکھ رہے ہیں ایک اور صبح, اور بہت بہت آپ کو یہ خوبصورت دن مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے. اور جب چیریٹی کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو بڑا ایک تو یہ ہوتا ہے حلیمہ, دس از ویری ویری امپورٹنٹ, جو اب مجھے لگتا ہے بہت ضروری ہے. پہلے میرا اسٹانس میں مختلف ہوتا تھا کہ یہ نہیں پتا کہ آپ کس کو دے رہے ہیں, کیا وہ ڈیزرونگ ہے, وہ اس لائق ہے کہ نہیں ہے. پہلے مجھے کسی نے بتایا کہ آپ اپنی طرف سے دے دیں, وہ آگے اللہ اور ان کا معاملہ ہے. لیکن ناؤ آئی ہیو اسٹارٹیڈ فیلنگ اگین, اب میں یہ کرتا ہوں کہ آئی ڈونٹ گیو اٹ ٹو دا ہاکرز, جو باہر آپ کو ملتے ہیں, میں شاید ان کو اتنا زیادہ نہیں, مطلب میں دینے والی میری کیا ذات ہے, مطلب اللہ نے جو مجھے جو دیا ہے, جو اللہ نے مجھے دیا ہے, جو اللہ نے میری طرف سے کسی کو پہنچانا ہے ایز اے انٹرمیڈری, وہ میں یہ کرتا ہوں کہ میں ایک لم سم بگر اماؤنٹ کی کوشش کرتا ہوں کسی کو دے دوں, کسی کی فیس, کسی کے ساتھ بھلا ہو جائے. اب 10 روپے 20 روپے سے وہ کیا کرتا ہے, وہ ڈیلی کی ایکٹیو, دیٹ مینس میں نے اس کی سیلری لگائی ہوئی ہے, اور میں کہہ رہا ہوں ڈیلی مانگو 20-30 روپے, اور ڈیلی مانگ کے جو ہے وہ اپنا گزر بسر کرو. سو دس آئی ہیو, یو نو, دس از اے ویری گڈ سائنس جو مجھے پتہ چلی ہے, تو آئی ڈونٹ گیو اٹ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ فیس دینی ہے, یہ چیز نا, جیسے ابھی کچھ ایسے میں انشاءاللہ بڑی عید بھی آئے گی, تو میری جو امی ہے نا, وہ ہمیشہ ہی کرتی تھی کہ جو بھی دینے والے پیکٹس بناتے ہیں ہم لوگ گوشت کے, وہ بہت بڑے بنایا کرتی تھی. تو اکثر لوگ نا ان کو کہتے تھے کہ آپ کیوں اتنے بڑے بناتی ہیں, آپ چھوٹے چھوٹے بنا کے زیادہ لوگوں کو بانٹا کریں. ایون میرے بابا بھی کبھی کبھی کہتے تھے کہ زیادہ لوگوں کو بانٹ دیا کریں. تو وہ کہتی تھیں کہ میں جو پیکٹ بناتی ہوں, میں صرف یہ سوچ کے بناتی ہوں کہ جو بھی بندہ یہ لے کے جائے گا نا, ایک ہانڈی اس کے گھر میں بنی جائے, مطلب ایسا نہ ہو, کیونکہ ڈفرنٹ آپ کو پتہ ہے گوشت بھی جب شامل کر کے بنائے تو گلتے نہیں ہیں. ڈیزرونگ کو رہے ہیں نا, ان کا آئیڈیا یہ صحیح ہے کہ اس کے پاس ایک جمع ہو جائے گا کہ وہ 2 ہفتے گزار لے, مہینہ گزار لے, کیونکہ آپ تو اس لیے دے رہے ہو نا کسی کا بھلا ہو جائے. So if somebody who is deserving, you think it is deserving, تو why not. آج آپ کی ملاقات کرواتے ایسے انسان سے. مجھے یاد ہے حلیمہ, اور مجھے زندگی کا بہت بڑا سبق ایک بار ملا تھا جب ہمارے پاس ایسے ہی ایک مہمان آئے تھے. ہم نے ان سے یہ کہا بھی تھا, ہم نے ان سے معافی مانگی تھی, ہم نے کہا آپ کے بارے میں ہماری امیجنیشن بہت ڈفرینٹ تھی, کیونکہ جیسے کوئی آتا ہے نا تو آپ کے دماغ میں اس بندے کے بارے میں ایک پرسیپشن آ جاتی ہے, ایک ویژول آ جاتا ہے. ہاں, سو ہمیں لگا کہ ان سے بڑا مشکل ہوگا سوال کرنا, انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا. ہم نے کہا یہ تو بڑے سمپل لگ رہے ہیں, بڑے عاجز سے لگ رہے ہیں, یہ کہاں انٹرویوز دیتے ہوں گے, کہاں یہ بات اتنی کریں گے. لیکن میرا اور حلیمہ کی زندگی کا سب سے ون آف دا ویری ایموشنل انٹرویو, جس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا تھا. اور آئی اسٹل مس ہم, ہی از ان USA ایٹ دا مومنٹ. ہم ان کو بہت سارے ریگارڈز بھیجتے, انہیں کی پرچھائی اگر آپ کہہ لیں. آج ان سے آپ کی ملاقات کروانے لگے, ان کا سایہ ہے یہ, اور ہی از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. میں نے حلیمہ کو آج بلکہ مذاق میں میک اپ روم میں کہا, میں نے کہا حلیمہ آج جو ہے نا میں ان کے ساتھ بڑی جو ہے وہ گپ شپ کروں گا. میں نے کہا میں نے ان کے ساتھ کام کرنا ہے, بیکاز آئی آلویز وانٹ ٹو ورک ود ہم. ہی از ڈوئنگ سم تھنگ وچ از سو انسپریشنل. ایسے
असल में हमारे लोगों को देख के ना आपको इतनी इंस्पिरेशन मिलती है और आपको इतना सुकून मिलता है कि आप कहते हो कि यार जो सुकून इनके पास है वो थोड़ा सा हम भी हासिल करें। और ये सुकून आज हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। पिछले 34 साल से ये पब्लिक और सोशल सेक्टर में जो है वो काम कर रहे हैं। ये बहुत बहुत बड़ी ऐसी NGOs हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये मुंसलिक है और मदद कर रहे हैं सबकी डिफरेंट एंगल्स में, चाहे वो रीड फाउंडेशन हो, चाहे वो हेल्पिंग हैंड हो, चाहे वो ज़कात फाउंडेशन फॉर अमेरिका हो। ये सब ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये बड़े अरसे से काम कर रहे हैं। अगर बात की जाए हेल्पिंग हैंड की, 12 साल उसके साथ मुंसलिक रहे, तकरीबन 5 साल रीड फाउंडेशन के साथ रहे और अभी एट द मोमेंट ही इज द डेप्यूटी कंट्री डायरेक्टर फॉर ज़कात फाउंडेशन फॉर अमेरिका। एट द मोमेंट फजल रहमान साहब इज विद अस एंड ही इज अ PhD स्कॉलर एज वेल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है? बहुत शुक्रिया आपका। अभी तो मैंने कुछ कहा नहीं आपके बारे में, तो बड़ी चीजें थी मैं कहनी थी, लेकिन वक्त थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, प्लीज हैव अ सीट। बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत इश्तियाक था आपसे मिलने का और हुमायूं आपके बारे में इतना सारी अच्छी बातें कर रहे थे कि वो बातें सुन सुन के और भी दिल कर रहा था कि जल्द से जल्द आपसे मुलाकात। बहुत शुक्रिया आपका। आप पता नहीं हुमायूं भाई ने हमारे बारे में क्या कहा है। ऑल द गुड थिंग्स ऑफ कोर्स। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर आपसे मुलाकात करके मुझे हमेशा इट इज़ अ प्लेजर टू बी विद यू। बड़ा अच्छा लग रहा है, आज आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे भी, सुनेंगे भी। लेकिन उससे पहले आज आपने टॉपिक रिलेटेबल रखा है। इस सब ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुंसलिक होने से, आप रिसर्च ऑफिसर भी थे, गवर्नमेंट में शुरुआत वहाँ से की, तो हम आपको वापस वहाँ लेकर जाते हैं। आपके लिए उस वक्त चैरिटी क्या थी? सदका, खैरात, किसी की मदद करना, उस वक्त क्या कॉन्सेप्ट था? अभी वाला नहीं आपने बताना, आपने वो वाला कॉन्सेप्ट बताना है कि उस वक्त क्या था और उसमें तब्दीली पर क्या आई। माशाल्लाह, आपने तो इतने पीछे मुझे ले गए। आज से जो है ना वो कोई 30-40 साल Yes. उससे भी ज़्यादा। Yes, 1988 if I'm not wrong. 1998. 1998. So I did my masters in 1988 and then I joined as a research officer in Ministry of Manpower. तो मैन पावर से ही आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अब जो पहला प्रोजेक्ट हमारा था नेशनल कमीशन फॉर मैन पावर। अच्छा, ठीक है। इट मीन्स के ह्यूमन रिसोर्स जो है, मैन पावर हमारे मुल्क की है, उसको हमने कैसे डेवलप करना है। ठीक है। और आज भी याद होगा पिछली दफ़ा जब ये हम ओपनिंग कर रहे थे ज़कात फाउंडेशन ऑफ अमेरिका की, जो उस वक्त हलीमा का तो मुझे पता नहीं था लेकिन आपने शिरकत की उसमें, तो ये जो बात आप लोगों ने सवाल किया था कि ये चैरिटीज़ तो बेशुमार हैं, आपकी चैरिटी का खासा क्या होगा, क्यों एक चैरिटी में एक चैरिटी का इजाफा होगा। तो मैंने उस वक्त ही ने ये कहा था कि ये जो ह्यूमन रिसोर्स है हमारे मुल्क का, बड़ी तादाद में करोड़ों में हैं, जो यंग नौजवान हमारे मुल्क के हैं, अगर ये डेवलप हो जाते हैं तो हमारे मुल्क की काया पलट जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सदका, जिस तरह भी आप बात कर रही थी कि एक तो सदका है चैरिटी, किसी को कोई चीज़ देना, जैसे आपने खाने का कुछ दे दिया, कुछ खुराक या कुछ कपड़े दे दिए। एक चैरिटी ये है कि आपने उसको ऐसा स्किल दे दिया, आप हमेशा रहेगा। अच्छा फजल साहब, आई वुड लाइक यू टू पॉज हियर। आप हमें ब्रेक से आके वापस बताएं, क्या पैसे, नोट, खाना खिला देना, किसी को सामान दे देना ही सदका है? क्या यही खैरात है या इससे वसी इसका दायरा कार भी है? हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा। देखते रहिए एक और सब, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब। हमने जाते हुए एक सवाल छोड़ा था और वो सवाल वहीं से शुरू करते हैं। फजल साहब, डू यू थिंक कि सिर्फ पैसे दे देना, किसी चीज़ से मदद कर देना ही सदका है, किसी हेल्पिंग है, दैट्स हाउ यू डू द चैरिटी, या और भी ज़राए हैं? देखें जी, ये तो इतना लंबा और बड़ा मौजू है कि हम लोग अभी तक यही समझ रहे हैं कि चैरिटी किसी को कोई खुराक दे देना या कपड़े दे देना या पैसे दे देना, यही चैरिटी। बिल्कुल। जब हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तरफ जाते हैं तो उन्होंने तो ये भी फरमाया है कि अगर आप खंदा पेशानी के साथ मुस्कुरा कर किसी के साथ मिलते हैं तो ये भी सदका है। बिल्कुल। और अगर आप कहीं से जा रहे हैं, रास्ते में अगर कोई कांटा है, पत्थर है और उसको हटा देते हैं तो ये भी सदका है। तो अब देखें ना, सदका की बेसिकली व्हाट इज़
یعنی چیریٹی یا صدقہ یہ ہے کہ آپ نے انسانیت کے لیے وہ کون سی بھلائی کرنی ہے جس سے ان کی مشکلات دور ہو جائیں نا. کوئی بھی ایکٹ ہو سکتا ہے. سوری ٹو کٹ یو آف. ویسے شاید تھوڑی سی چیز ڈال, مجھے میری بھی اصلاح کر دیجیے گا. خالی انسانیت کی نہیں, اگر آپ جانوروں کے ساتھ بھی جانوروں کی پرندوں کے ساتھ. مجھے یاد ہے کہ ایک ناچنے والی عورت تھی اور وہ جب گزر رہی تھی تو ایک کتا پیاسا تھا, اس نے اپنے دوپٹے سے اسے پانی پلا دیا تھا, تو اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا تھا, اس کے سارے گناہ معاف کر دیے, اس کی دعا اس کو لگ گئی تھی. دیٹ واز ہر چیریٹی. جناب یہ تو آپ چلیں جاندار چیزوں کے حوالے سے, درخت بھی جاندار ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک درخت لگانا بھی چیریٹی ہے. سبحان اللہ. ایک درخت لگا وہ صدقہ جاریہ. مطلب ایک چیریٹی بھی دو طرح کی ہے. ایک چیریٹی یہ کہ آپ نے دے کے ختم کر دیا, اور ایک چیریٹی یہ ہے کہ کنٹینیوٹی اس کی رہتی ہے. اگر انسان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے تو وہ جو اس کا ثواب ہے چیریٹی کا, صدقہ جاریہ کا نام آپ نے لیا, تو اٹ مینس کہ ناٹ ان دس لائف بٹ لائف ہیئر آفٹر آل. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے میری تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ کو آپ شاید بہتر کر سکیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں چیریٹی دیتے ہیں, صدقے دیتے ہیں, صدقہ خیرات, زکوٰۃ, یہ ساری چیزیں, اور ان چیزوں میں پاکستان جو ہے وہ بہت آگے ہے, پہلے دوسرے نمبر پہ پوری دنیا میں ہمارا ملک جو ہے وہ آتا ہے, جو کہ بڑی اچھی چیز ہے. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گلی, ہر بازار, ہر کوچے میں مانگنے والے مستحق لوگ ہمیں نظر آتے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ جب ہم اتنا دیتے ہیں تو کیا صحیح جگہ پہ نہیں دے رہے؟ جو ہمایوں نے بات کی تھی کہ شروع میں ہر کسی کو دے دیتا تھا, اب تھوڑا سوچ سمجھ کے دیتا ہوں, کیا ہمیں صحیح جگہ کا نہیں پتا کہ کس کو کب کس طرح سے دینا ہے؟ یا پھر وہی بات ہوگی کہ ہم پیسے دے دیتے ہیں, وہ بندہ بھی وقتی طور پہ اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. ہم کسی کو ایسا کوئی اسکل دیں, کچھ ایسا دیں. You should not continue with any of more conversation. یہ سوال اپنے آپ پہ اتنا پیارا بڑا سوال پوچھا ہے. I think یہ سوال ہم ہر کسی سے میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ we are on number 3, number 4, تو پھر ہمیں اتنی غربت اور مفلسی یہاں پہ کیوں ہے؟ میں ویسے آپ کو اگر یہ دونوں کے سوال کو اگر ایک اور چیز ایڈ کر دوں اگر اجازت ہے ضرور. تو دیکھیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پچھلے دنوں پڑھا بھی ہوگا, یہ سروے بھی آیا ہے کہ پاکستان سے حج کرنے کے لیے ایک بڑی تعداد میں لوگ جاتے ہیں. بالکل. عمرے ایک نہیں, 2 2 4 4 6 عمرے ہوتے ہیں. رمضان کا پورا مہینہ جو ہے نا وہ پورا وہاں جا کر گزارتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے اخلاقیات اور انسانیت کے ساتھ جو ایک تعلق ہو, ہم جو ہے نا 193 پر اور لاسٹ نمبر پہ آتے ہیں. بالکل. ابھی پچھلے دنوں جو سروے تھا کہ دنیا کے اندر, ایک بندے نے سروے کیا کہ دنیا کے اندر وہ کون سے ملک ہیں جو اسلامک پرنسپلز اور اسلامک رائٹس کو جو ہے وہ بہت ٹیک کیئر کرتے ہیں اور ان کا خیال کرتے ہیں اور امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو کین یو امیجن نیوزی لینڈ اور 8ویں نمبر پہ آ رہا ہے کینیڈا, اور ہمارا مسلم کنٹری ایک جو آ رہا ہے یہ ملیشیا, جس کے بعد 38 نمبر پہ, اور ایک اور کنٹری جو ہے جس کو ہم بہت ہی رسپیکٹ کرتے ہیں وہ 131 نمبر پہ ہے. تو اٹ مینز وٹ کہ ہمارے جو قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ ہم صدقہ کرتے ہیں تو ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ آپ احسان نہ جتلائیں, آپ ان کو اپنا ملازم نہ سمجھیں, آپ ان کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی ان سے ریٹرن نہ جو ہے وہ تصور کریں, نہ کرنے لگ جائے, ورنہ کیا ہوگا آپ کا صدقہ ضائع ہو جائے گا. صاحب میرا بڑا سادہ سا سوال ہے, صدقہ خیرات دینا کیوں ضروری ہے؟ نیگلیکٹنگ دا ریلیجن, اگر ہم مذہب کو بیچ میں سے نکال دیں تو صدقہ خیرات دینا ضروری کیوں ہے؟ دیکھیں یہ میں نے جو بات کی ہے کہ جو بات کی ہے انسانیت کی, اور آپ نے اس میں اضافہ کیا کہ کوئی بھی ہیومن بینگ چیز جو ہے, درخت ہے, جانور ہے, پرندہ ہے, لیونگ تھنگ, جب آپ کے اندر اس کے بارے میں کریچر اور کریٹر کے بارے میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ میں نے اس چیز, یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بنائی ہے کسی خاص مقصد کے لیے بنائی ہے اور میں نے اس کی رسپیکٹ کر دی ہے. انسانیت تو بڑی چیز ہے نا. ہم سچی بات یہ ہے کہ اگر کسی, آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ آج کل چھوٹے چھوٹے کلپس آتے ہیں کہ کوئی ہوٹل میں آ کر کوئی ایک غریب آدمی آ گیا تو وہاں سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے یہاں, آپ سے بدبو آ رہی ہے, باہر نکل جائیں. اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو یعنی انسانیت کو کپڑوں کے ساتھ, انسان کو جو ہے وہ اپنے خوشبو کے ساتھ, یا یہ ہے کہ ویل ڈریسڈ ہے, اچھی کار ہے جیسے ابھی ہم ذکر کر رہے تھے, یا اچھا گھر ہے
تو یہ کہیں گے کہ یہ بڑا اچھا اچھا فضل صاحب، آپ کی اور حلیمہ اور میری ہم تینوں کی زندگی میں ایسا ہوگا، میں چاہوں گا ہم سب شیئر کریں، پھر ہم آپ سے ہیلپنگ ہینڈ کے حوالے سے پوچھیں گے، زکوٰۃ فاؤنڈیشن کے حوالے سے بھی پوچھیں گے، ریڈ فاؤنڈیشن کی بھی، تینوں وہ ایسی آرگنائزیشن ہے جن کے ساتھ میں نے خود دیکھا ہوا ہے، میں نے کہیں نہ کہیں انڈائریکٹلی کام بھی کیا ہوا ہے، ایکچولی میں نے کام بھی کیا ہے، ہیلپنگ ہینڈ کے ساتھ بھی انڈائریکٹلی کیا ہوا ہے، میں نے ریڈ فاؤنڈیشن کے ساتھ کیا ہے. میرے اپنے گاؤں میں ریڈ فاؤنڈیشن از ڈوئنگ امیزنگ، میرے گاؤں کو تبدیل کرنے والی ریڈ فاؤنڈیشن ہے، مجھے اس پہ بہت فخر ہے، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. لیکن میں چاہوں گا میں آپ دونوں سے بھی پوچھوں کہ چیریٹی دیتے، کیونکہ دیکھیں ہم یہاں بیٹھے، ہم جب کہتے ہیں میڈیا کیا رول ادا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا کیا رول ادا کر رہا ہے، کیا میڈیا لوگ کو اچھی چیز سکھا رہا ہے. تو ایٹ لیسٹ میں نے اور حلیمہ نے جب یہ شو شروع کیا تھا تو مڈ کریئر میں جب ہم پہنچے تھے، جب ہماری بن گئی تھی بانڈ، تو ہم نے کہا تھا یار ہم اس کو وہ بغیر کہیں ہم نے کہا تھا ہم اس کو وہ بتائیں گے، وہ میسیج بتائیں گے جو پہنچنے چاہیے، جس کا کمپلین لوگ کرتے اس کا ہم پارٹ ضرور ہوں گے. وہ باتیں جو ہونی چاہیے وہ کریں گے ہم، اور تھوڑا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، دین ویل شیئر کہ چیریٹی سے ہماری زندگی میں کیا کیا چینجز آئے ہیں. ایک اور سب میں واپس آئیے. ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک پہ جانے سے پہلے ہمایوں نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ کام اور چیزیں وہی کرنی چاہیے جو آپ خود بھی کر سکیں. ہم لوگ جو ہے وہ اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے میڈیا میں بیٹھ کے لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن وہ خود نہیں کرتے. کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا واقعہ. آپ اس سے پہلے سوال پوچھے بھول جائیں گے ہم. ہماری بہت پیاری سی میک اپ آرٹسٹ ہے ماریا، ان کی بیٹی انزیا کی برتھ ڈے ہے. بہت بہت اس کو جی سالگرہ مبارک ہو. انزیا کو ہم لوگ، ہمارے بہت سارے ایسے جو ہمارے آرٹسٹ ہیں، جو ہمارے لوگ ہیں، ان کے بچے یہاں پر ہم نے اس لیے دیکھے کہ ہم لوگ وی لک لائک ایکچولی لائک اے فیملی. تو ہم جو ان کے بچوں کو اٹھایا ہوا ہے، ان کو پیار کیا ہوا ہے. انزیا بہت بہت ہیپی برتھ ڈے. اور اپنی بہن کے ساتھ جو اپنا بھائی آیا نا آپ کا، آپ اس سے بہت نائس ہو جاؤ، اچھے ہو جاؤ اس کے ساتھ، ورنہ آپ کی بڑی میرے ساتھ بہت غصہ آتا ہے جب میں کوئی اس طرح کی اسٹوری سنتی ہوں. سر آپ کی طرف آئیں گے، واقعہ بتائیں کوئی واقعہ ایسا جس سے آپ کو واقعی تن خوشی ملی ہو یہ چیریٹی کر کے، کہ آپ سوچیں کہ ہاں یار. یا آلسو حلیمہ چینج آپ کو، جیسے آپ یہاں پہ جتنے لوگ ہیں اور سن رہے ہوں گے وہ یہ مانتے ہیں، آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، کوئی صدقہ دیا اور اس کو آپ نے پریکٹیکلی دیکھا ہو کہ یار یہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وجہ سے بچا لیا، کیونکہ دس از واٹ آئی ہیو اے واقعہ. آئی ایم شیور آپ کے پاس بھی ڈھیروں ہوں گے. کوئی ایک واقعہ بتائے جس سے ہماری آڈینس سیکھ سکے. بس ویسے یہ ہے کہ بے شمار واقعات، کچھ تو افریقہ میں جب ہم نے کام شروع کیا تو وہاں کچھ پیش آئے، لیکن ایک واقعہ مجھے بڑا یاد آ رہا ہے کہ ہم ہیئرنگ ایڈس دیتے تھے جو بچے جن سنائی نہیں موجود نہیں ہے. ہمارا ایک پروجیکٹ تھا کہ پورے پاکستان میں مختلف جگہوں پر، تو سندھ میں نواب شاہ کے اندر جو ہم نے سینٹر بنایا، اس سینٹر کے اندر جو ہے نا ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے. اور اس میں ایک بچے کو ہیئرنگ ایڈ جب لگا، یعنی انہیں فکس ہونے کے بعد، جو اس کی مسکراہٹ تھی نا، وہ آواز جب اس کی آئی، وہ پہلی مسکراہٹ تھی، وہ زندگی میں نہیں بول سکتا. اب دیکھیں یہ آپ نے کہا میری ساری زندگی کا سفر پورا ہو گیا. حالانکہ دیکھیں نا بے شمار جگہوں پر ایسی، یعنی ہم نے کینیا کے اندر، یعنی ریگستان کے اندر واٹر کے جو ہے نا وہ پروجیکٹس کیے ہیں. وہاں ایسے ایسے لوگوں کو پانی پہنچایا ہے کہ جو کئی دنوں تک جو ہے نا ان تک پانی نہیں پہنچتا تھا. آپ وہ بچے کی بات بتا رہے ہیں، میں محسوس کر رہا ہوں، مطلب آپ بتا رہے ہیں تو میں محسوس کر رہا ہوں. مطلب یعنی وہ یہ والی چیز میرے مائنڈ میں جو ہے اس وقت سے، کہ وہ جو اس کی مسکراہٹ تھی نا، وہ واقعی میں سوچ رہا تھا کہ کوئی کیمرہ اگر اس کو کیپچر کر لیتا، لیکن وہ بس وہ میرے مائنڈ نے کیپچر کیا اس کو، کہ میں یہ سمجھ رہا تھا. لیکن وہ جو پیورٹی اس کے جذبات میں تھی کہ دیکھیں نا، آپ یہ دیکھ لیں، آپ خود ہی کان بند کر دیں اور کوئی آواز نہ آ رہی ہو، اور اچانک سے آپ کو آواز آنی شروع ہو جائے، یا آنکھیں بند ہوں اور بالکل نظر نہ آئے، اور اچانک سے آپ یہ ساری رنگینی دیکھنا شروع کر دیں، تو آپ کیا محسوس کریں گے؟ تو یہ ایک جو ہے نا بڑا زبردست واقعہ ایسا ہوا. جس میں یونیورسٹی سے میرا تعلق ہے، وہاں پہ ہم اسپانسر اسٹوڈنٹ کے کیمپین ہے، آپ کو بھی اس کا پتہ ہوگا. تو میں جب میں نے جوائن کیا تو وی اسٹارٹڈ دیٹ. میری باس نے مجھے بڑی چیزیں سکھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے لمبی حیاتی عطا فرمایا، ان کے لیے آسانیاں عطا فرمایا، انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا. اینڈ آئی ایم فونڈ آف ہر. تو وہ مجھے، اب ایک بچہ تھا تو وہ انٹیریئر سندھ سے آیا ہوا تھا بچہ، اور بڑے اس کے حالات خراب تھے، اور وہ بچہ اتنا تھا کہ اس سے لگتا تھا کہ وہ بس کانفیڈنس فل تھا، لیکن ہی نیو کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ آگے کہیں نہیں جائے گا.
लेकिन कॉन्फिडेंस उसका बड़ा अच्छा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट अ स्पॉन्सर डोनर। अब माशाल्लाह सर आपको बताते हुए खुशी हो रही है मुझे, उसकी अपनी एनजीओ है और LLB उसने कंप्लीट कर लिया। LLB करके अब उसने अपनी एनजीओ कर ली, उसको US से फंडिंग मिलती है उसकी एनजीओ के लिए, और ये उसने दौरान उसमें कर लिया। और जिसने उसे स्पॉन्सर किया उसने उसको पूरा मेंटोर भी किया। तो मुझे अब वो जब आता है ना तो उसको देख के जो मुझे हसरत और खुशी होती है ना कि अल्लाह ताला ने शायद मुझे ज़रिया बनाया कि चलो मैं इंटरमीडिएट बन गया, तो मुझे वो खुशी होती है कि ही गॉट दिस। सो समथिंग यू वुड लाइक टू शेयर? मैं इस तरह से आप लोगों के ने तो बहुत बड़े बड़े काम किए हुए हैं, मैं एक अदना सी इंसान हूँ, मैंने इतने बड़े बड़े काम शायद ज़िंदगी में ना किए हों, लेकिन मुझे ये लगता है कि मेरी ज़िंदगी में जितनी भी आसानियाँ हैं, मैं अपनी ज़िंदगी में जितनी भी आसानियाँ अपने इर्द गिर्द देखती हूँ, मैं वो रिश्तों की सूरत में देखती हूँ, अपने हस्बैंड को देखती हूँ, अपने बच्चे को देखती हूँ, अपने पेरेंट्स को देखती हूँ, अच्छे सिबलिंग्स को देखती हूँ, या फिर जो घर में इवन इलेक्ट्रॉनिक्स मौजूद हैं, या जब मैं खदीजा को नहला रही होती हूँ या मैं उसको ना बार बार कहती हूँ कि खदीजा अल्लाह मियाँ का शुक्र अदा किया है, आपके पास पानी है, गर्म पानी। तो मैं ये सारी चीज़ें जब देखती हूँ ना तो मुझे होता है कि कहीं ना कहीं ज़िंदगी में मैंने कुछ ना कुछ बहुत अच्छा किया है, जो अल्लाह ताला ने जो है मुझे किसी भी तरह से कमी नहीं की। और इवन ये कि जब मैं गाड़ी चला रही होती हूँ तो मैं अक्सर सर ये सोचती हूँ कि कितनी ख़वातीन होंगी जिनके पास अपनी गाड़ी होगी, कितने परसेंट है दुनिया में या पाकिस्तान में इवन 2%, 3%। और कितनी ख़वातीन को इजाज़त होगी गाड़ी चलाने की? इजाज़त होगी या उनको हेल्पिंग फैमिली होगी जो उनके साथ सपोर्ट करती होगी। तो कभी कभी मैं जब चला रही होती हूँ तो मुझे मेरी आंखों में इतने आंसू आ जाते हैं कि मुझे सड़क नज़र नहीं आ रही होती, और मैं जो है वो जल्दी से साफ़ करती हूँ कि ज़ाहिर है मैं ड्राइव कर रही हूँ, तो मैंने अपने आंसू साफ़ करने सिर्फ ये सोच के कि अल्लाह ताला ने मुझे कितना जो है वो और ये बात मैं फिर आपसे सवाल करता हूँ, ये बात आपकी मैं थोड़ी सी रिफ्रेश करूँ कि हमारे अच्छे कामों की वजह से अल्लाह अच्छा नहीं होता। अल्लाह तो हमारे साथ वैसे ही बहुत अच्छा है। आप माशाल्लाह आप द वे यू आर, यू हैव कंडक्टेड योरसेल्फ, द वे यू टेक केयर ऑफ योर फैमिली इज़ अमेजिंगली ब्यूटीफुल। और अल्लाह ताला तो मेरा ख्याल है ये चैरिटी हम अपने लिए करते हैं ताकि हमारी आखिरत भी संवर जाए और हमारे लिए आसानियाँ हो जाए। अच्छा, मैं एक वैसे आपकी इस बात से कि कभी कभी मुझे ये जहन में आता है जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो मुगलिया दौर के बादशाहों के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, या उससे पहले भी जो है, तो वो मैं एक दफ़ा पढ़ रहा था कि जी उनकी वो जो जब होते थे उनके लिए छत के ऊपर पंखा लगा होता था, और जो उधर नौकर होते थे वो ऐसे चलाया करते थे, पंखा चला रहे होते थे, और दीवारें बड़ी बड़ी ताकि जो है ना वो ठंडी रहें, और पानी के लिए जो है ना वो कहते हैं ना कि वो जो उनकी कनीज़ाएँ थीं वो उनके जूते सामने रखने के लिए पानी लेकर के वो लेकर तश्ती लेकर खड़ी होती थी। बिल्कुल। मैं ये सोचता हूँ कि हम उन बादशाहों से अल्लाह ताला ने हमें कितना ज़्यादा नवाजा है कि आपने बटन ऑन किया तो एसी लग गया। कोई इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको। एग्री। आपने एक फ्रिज में आपने जो है ना वो बटन आपने पानी रख दिया और ठंडा पानी मिल गया आपको। आपने बटन दबाया और पंखा। घर में बादशाह है। हर मैं तो ये कहता हूँ कि हम उन बादशाहों से अल्लाह ताला ने जो उनको हम कहते हैं ना कि बादशाहों की जिंदगी, तो इसका मतलब ये है कि हम बादशाहों से भी बड़ी आला जिंदगी गुजार रहे हैं। ये जो शुक्र है अगर ये हमारे अंदर नहीं आ रहा तो यहाँ थोड़ा सा हमें फिर रुक कर सोचना चाहिए कि कहीं हम डिट्रैक्ट तो नहीं हो रहे। अच्छा सर, मुझे हमारी जो मेकअप आर्टिस्ट आप सवाल पूछिएगा, मैं मेकअप आर्टिस्ट से बड़ी प्यारी मुझे बात करती है ना, आई डू दैट अ लॉट, बट उससे मुझे कहा तो आई वाज रियली अमेज्ड, एंड वो मुझे कहती है कि हमारे भाई पता नहीं, मैंने कहा यार मुझे बहुत पैसा चाहिए ना, बहुत पैसे, तो मैं हंस रहा था उसके सामने, वो ऑफ कोर्स आई वाज जोकिंग, तो कहती है आप बस अल्लाह का ना शुक्र अदा किया करें। कमिंग फ्रॉम हर इट वाज रियली गुड। तो कहती है आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह आपको और देगा। सो इस अपॉर्चुनिटी को लेते हुए हम सब जितने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप अपने खुदा का जिस मज़हब से आपका ताल्लुक है, लेकिन हम मेरा दीन से ताल्लुक है, इस्लाम से ताल्लुक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमारे पास जो है अल्लाह ताला का। बल्कि ये आयत जो आपने की, ये कुरान पाक की आयत है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, कि अगर आप शुक्र अदा करेंगे हम आपको जो है ना उनकी ज़्यादा दें। अब देखें ये इतनी, और फिर ये है कि ये स्पीच किसकी है? अल्लाह ताला की। जो क्रिएटर है, जिसने इंसान को, हम सबको, कायनात को बनाया है, और कायनात का कोई जो है ना 0.000% भी हमें पता नहीं है,
باقی تو جو ہے نا غائب ہے. ہمیں تو صرف اتنا ہی پتا ہے کہ جو یہ ہمارے سامنے چیز نظر آتی ہے, کیا شام ہمارے سامنے نظر آتے ہیں جو. اچھا سر, میرا جو سوال ہے وہ ذرا سمجھنے کے لیے, ایک تو آپ اسکالر بھی ہیں اور ماشاءاللہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں اب یہ پی ایچ ڈی ہے, سوری آپ یہ پی ایچ ڈی اسکالر نہیں رہے, اور دوسری بات سوری میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے, آپ ڈاکٹر فضل الرحمان ہیں. ڈاکٹر فضل الرحمان, ڈاکٹر صاحب, کیونکہ میری ملاقات ہوئی تب یہ اسکالر تھے, اب یہ ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب. اچھا, میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بہت ساری جگہوں پہ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو جتنی میری انڈرسٹینڈنگ ہے, جس بات پہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے زور دیا ہے وہ یہ ہے کہ جی خرچ کرو, خرچ کرو, خرچ کرو لوگوں پہ, اپنے ارد گرد, اپنے بہن بھائیوں پہ, اپنی فیملیز پہ, ایون یہ کہ اور لوگوں کو بھی دو آپ. اور بعض اوقات ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ میں نے جتنا پڑھا قرآن پاک کو تفسیر سے, ترجمے سے, مجھے لگا کہ سب سے زیادہ جس چیز پہ زور دیا گیا ہے وہ شاید یہی ہے کہ خرچ کرو, ایک اخلاق اور ایک یہ خرچ کرنے والا, کیونکہ اس میں اور باقی سارے لوگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں, جڑ جاتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ظاہری طور پہ اسلام کو بہت زیادہ پریکٹس کرتے ہیں, ہم سے شاید 1000 گنا زیادہ کرتے ہوں, لیکن جب دینے لینے کی بات آتی ہے تو وہ دیتے تو ہیں لیکن جتلاتے بہت ہیں, اور لوگوں کو بہت بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ دیا, ہم نے یہ کیا, ہم نے فلانے کے لیے یہ کیا, اس کے لیے یہ آسانی پیدا کی. تو ہمارا جو مذہب ہے وہ تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ جی آپ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو علم نہ ہو, اور ہم جو ہے وہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا, ہم نے کیا. مجھے بتائیں کہ جو دینے کا ہمارا مذہب ہے وہ ہمیں کیا بتاتا ہے, ہم نے دینا ہے اور کس طرح سے دینا ہے, کس طرح دینا بہترین ہمیں بتایا گیا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس سوال سے کنٹینیو کریں گے. کہیں مل جائے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دی شو. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ایک سوال پوچھا تھا سر, اس کا جواب لینا باقی تھا, تو آپ اس کی طرف آ جائیں اس سے پہلے کہ میں بہت لمبا سوال دوبارہ سے ریپیٹ کروں. میرے خیال میں جو آپ نے بات کی ہے, میں اس کو تھوڑا سا اگر اجازت ہو تو میں ذرا ٹلٹ کر لیتا ہوں. جی کہ قرآن پاک میں دو چیزوں کا جس طرح آپ نے بتایا کہ بڑا ذکر آیا ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں, بالکل اس نے یہ بتایا ہے کہ اس کا کوئی اور, وہ توحید کا ہر جگہ ذکر ہے, ہر چیز سٹارٹ توحید سے ہوتی ہے. بالکل. دوسرا جو انسان کی معاشرت ہے, جو اس کی دیکھیں نا, دینے کا کیوں کہا گیا ہے, اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ ہر چیز جمع کرنی شروع کر دی اور اپنے آپ کو ہی بڑھانا شروع کر دیا تو معاشرے کے اندر ایسی ڈسپیرٹی آئے گی, ایسی اونچ نیچ ہوگی کہ انسان کے پاس انسان کی قدر نہیں رہے گی. بالکل. تو جو یہ اکنامک افیکٹ ہے, اس کو آپ اکنامک افیکٹ کہیں, کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی دفعہ, یعنی نماز کے ساتھ زکوٰۃ, صدقات, پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر یہ جس طرح آپ نے بتایا نا, ساتھ یہ کہا گیا انسان کی نیچر کو تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے چونکہ اس نے بنایا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جو ہے نا چیریٹی کرنے کے بعد احسان نہیں جتائیں. جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے یہ کیا, ہم نے کیا, اور وہ سارے کا سارا ضائع ہو جاتا ہے. ایک ڈاکٹر صاحب, ایک اسی میں ایک آپ ایڈ کیجئے گا, آپ تجربہ کار ہیں, میرے سوال آپ سے میں نے پوچھنا تھا, آپ کو اچھا بھی لگے گا سوال. آپ جس آرگنائزیشنز کے ساتھ ہیں, آپ نے زکوٰۃ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ریڈ کے ساتھ کیا, ہیلپنگ ہینڈ کے ساتھ کیا, آپ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے, جتنا مجھے انڈرسٹینڈنگ ہے, کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ لے کر آنا ہے کہ کیا چیز آپ دے رہے ہیں, کیا چیز نہیں دی, آپ اتنا ڈونیشنز ہو گئی, یہ کر دیا, بیکاز پتہ چلے گا تو لوگ اور اس کے ساتھ ملیں گے. آپ لوگوں نے یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی آپ نے دیکھا ہوگا دینی کہ اس کا الاؤڈ ہے کہ نہیں ہے, تو اس کے بارے میں بتائیے گا. جب بھی کوئی انسان, اگر کوئی ایکٹر بھی کر رہا ہوتا ہے تو اس کی ویڈیو بناتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں اور شاید اس سے کوئی مشعل راہ لے لے. اس کے بارے میں ذکر کیجیے. دیکھیں نا, دو ایک ہے انڈیویجول. کیا یہ الاؤڈ ہے؟ ہاں الاؤڈ ہے بالکل. میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک ہے انڈیویجول اور ایک ہے ایک آرگنائزیشن. اب دیکھیں آرگنائزیشن جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہہ رہی ہے کہ اس کی کوئی ریپوٹیشن جو ہے وہ اس انداز سے ہو, یعنی اس کا کوئی غرور, تکبر یا کوئی اس طرح کی چیز ہو. انڈیویجول کے اندر جو ہے نا مائنڈ میں ہوتا ہے کہ میں یہ کروں گا اور میں ریٹرن لوں گا, میں یہ کروں گا اور میں یہ لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں نے کیا ہے. تو کیا آپ کی بات سے میں یہ اس ڈیل کر لوں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اگر اس کی نیت نہیں ہے اور وہ صرف اس لیے دکھا رہا ہے تاکہ کوئی اور سیکھ سکے؟ ہاں جی, وہ میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے آپ جنگ تبوک کا موقع تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اعلان کیا کہ کون ہے کہ جو آج کے دن اپنی چیریٹی کرے گا.
تو وہ بڑی آپ نے سنا بھی ہوگا پڑھا بھی ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق گئے اور اپنے گھر کا سارا سامان جو ہے لے کر آ گئے۔ حضرت عمر نے کہا آج تو ابوبکر کو میں آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ انہوں نے اپنے گھر کا آدھا سامان وہاں رکھا اپنے بچوں کے لیے اور آدھا وہ لے کر آئے، کیونکہ مالدار بھی تھے وہ، مالدار بھی تھے۔ تو اب حضرت ابوبکر تو ان سے بھی زیادہ مالدار تھے، تو جب وہ لے آئے اور وہ یہ پتہ چلا کہ ابوبکر نے تو سارا سامان لے، کہتے ہیں میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب یہ بتائیں یہ والی چیریٹی کیسی ہو رہی ہے، یہ ہم تک کیسی انفارمیشن پہنچی ہے کہ وہ ایک مجمع ہے، مسجد ہے، اس کے اندر لوگ اپنا سامان لا رہے ہیں اور اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے۔ ایک جو بندہ ہے اس نے یہودی، اس وقت یہودی کے رات پوری اس نے جو ہے نا وہ پانی دیا، پانی سینچا باغ کو، اور چند کھجوریں اس نے دی اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آ کر پیش کر دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں پورے ڈھیر پہ پھیلا دیں، کیوں؟ اس کے جذبے کو دیکھتے ہوئے۔ تو مطلب یہ چیز اناؤنسمنٹ جو ہے یہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ آپ سب کو آپ بتا کر بھی دے سکتے ہیں اور آپ خفیہ بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ جو بتا کر دے سکنے کا الاؤ کیا گیا ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ایسی آرگنائزیشنز جو یہ کام کرتی ہیں تو ان کو جب تک میں 1000 میل دور ادھر، کئی 1000 میل دور ادھر بیٹھا ہوا ہوں پاکستان میں، تو مجھے کیا پتا امریکہ سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے چیریٹی کی کہ یہ ہمارا یہ کنواں وہاں بنا دیں، یا یہ ہے کہ ہمارے لیے وہاں یہ والا صدقہ کر دیں، یہ فوڈ تقسیم کر دیں۔ اب آپ کو یہ نہیں پتہ ہے کہ وہ ہوا ہے یا نہیں، کنواں بنا ہے یا نہیں بنا ہے۔ اب یہ بچوں کے لیے کوئی انہوں نے اسکل ڈیولپمنٹ میں رہیں گے نا آپ، ہاں تو مطلب آپ کا ٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوگا؟ تو یہاں سے جو پکچرز لے کر، جو ویڈیو بنا کر، ایوری تھنگ جو ہے نا وہ رپورٹ کی صورت میں ان کو ہم بھیجتے ہیں تو وہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے۔ ورنہ پاکستان کے حوالے سے تو یہی ہوتا ہے نا کہ جی ہم نے اگر بھیج دیا تو پتہ نہیں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے۔ اب زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف امریکہ کی تھوڑی سی بات کر لیں۔ سب سے پہلے میں زکوٰۃ کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ جہاں تک میں نے سنا ہے، جتنا میں نے پڑھا ہے، جتنا میں نے اس کو ریسرچ کیا ہے، زکوٰۃ کا اگر آپ کسی کو دیتے تو آپ اسے پہلے بتاتے ہیں کہ یہ میں آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہوں اور میری نیت آپ کو زکوٰۃ دینے والی ہے، جتنا مجھے میری انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اور آپ وہ زکوٰۃ اگر آپ نے زکوٰۃ کے لیے رکھے ہوئے، یو کین ناٹ گیو اٹ اوے۔ یہ زکوٰۃ کی اگر آپ کے پاس 10% آپ کی ویلتھ کا آپ نے دینا ہے تو وہ پھر زکوٰۃ ہی ہے۔ یو کین ناٹ یوز اٹ فار اینی تھنگ ایلس۔ آپ نے اگر آپ آرگنائزیشن کو بھی دے رہے تو وہ زکوٰۃ کی ہی زمرے میں اسے آگے لے کر جائے گی۔ تو کیا یہ جو ہم نے سنا ہے زکوٰۃ کے بارے میں کہ زکوٰۃ بتا کر دینی چاہیے جس کو بھی آپ دے رہے ہیں، از اٹ امپورٹنٹ؟ دیکھیں یہ آپ نے جو مفتیوں والا سوال کر دیا ہے، اور میں یہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے کوئی اگر ایسی بات کروں تو وہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ یہ کہیں کہ یہ صحیح ہے، کچھ کہیں کہ صحیح نہیں ہے۔ بنیادی طور پر جو ہے نا زکوٰۃ کا پہلے تو کنسیپٹ تصور سمجھنا چاہیے، وہ کیا ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیے ہیں کہ کن کن کو دینا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ کسی بندے کو آپ بتا کر دیں گے تو زکوٰۃ ہوگی، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ آپ نے دینی ہے اور آپ نے اس کو دے دی ہے، آپ کی نیت اور آپ کے دل میں یہ ہے کہ میں زکوٰۃ کی اماؤنٹ میں سے دے رہا ہوں، اور آپ نے سمجھا کہ اس کو لگ بھی رہی ہے۔ میں اصلاح کر دوں، اپنی اصلاح کر دوں، وہ اس لیے مطلب ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ اس لیے کہ وہ دوسرے بندے کی بھی ذمہ داری ڈل جاتی ہے کہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، یعنی آر یو ڈیزرونگ، آپ اس قابل ہیں کہ آپ کو زکوٰۃ دی جا سکے۔ میرے خیال میں یہ بہت کمپلیکیشن کی طرف جب جائیں گے نا تو وہ یہ چیزیں ہیں جو یہ تو دیکھیں نا، یہ تو ہے آپ معاشرے کے اندر جو ڈسپیرٹی کو ختم، پاورٹی کو ختم کرنے کے لیے جو میرا خیال ہے یہ میں بریک میں بھی تھوڑا سمجھتا ہوں، واپس آ کے بریک کے بعد واپس آئیں گے، پھر ڈاکٹر صاحب سے ذرا تفصیل اس کو پوچھوں کہ آپ لوگوں کو اگر جب آتی ہے زکوٰۃ تو آپ کیسے اس کو یوز کرتے ہیں۔ ہم یہاں پہ تھوڑا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے ایک اور سب۔ ویلکم بیک جی، آفٹر دا بریک ہم واپس وہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ جب آپ کو زکوٰۃ آتی ہے، اٹ ڈزنٹ کم فرام پاکستان، آپ کو خالی پاکستان سے ہی نہیں آتی، آپ کو پوری دنیا سے آتی ہے، وہ آپ کو آتی ہے، اینڈ دین آپ اس کو آگے کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں؟ دیکھیں پہلے تو میں ذرا کلیئر کر لوں کہ زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف امریکہ ایک نام ہے آرگنائزیشن کا، اس میں صرف زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ ہاں کیونکہ یہ جب چیریٹی وہاں شروع ہوئی نا تو امریکہ کے اندر زکوٰۃ کا کنسیپٹ جو ہے نا اس کو انٹروڈیوس کروانا مقصد تھا کہ زکوٰۃ ایک چیریٹی ہے، اور وہ اس نام سے پھر اس آرگنائزیشن کو بنایا گیا۔ اس کے اندر ڈونیشن، اس کے اندر جو ہے نا ہر طرح کی جو ہے نا پانی کے لیے، چیریٹی کے لیے ہر طرح کی چیریٹی اس میں آتی ہے۔
زکوٰۃ کا جو پورشن آتا ہے اس کو ہم الگ رکھتے ہیں. اس کی ریسیونگ جب ہوتی ہے لوگ لکھتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ بنی ہے اور اس کو ہم اسی طریقے سے خرچ کرتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ بنی ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہم جو ہے وہ اس چیز کا کیئر کرتے ہیں اور ہم نے لکھا ہوا بھی ہے کہ زکوٰۃ سے ہم ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس بھی نہیں نکالتے. دوسری ڈونیشن سے نکالتے وہ ہم سارے کے سارے مطلب لوگوں پہ استعمال کرتے ہیں لوگوں کے. اچھا اس میں ہم ہمارے ہاں پاکستان کے اندر جو ہے جو چیریٹی وہاں زکوٰۃ کی کرتے ہیں ہم بیوہ خواتین اور آرفن بچوں پر زیادہ جو ہے وہ کیونکہ وہ بڑی تعداد میں جو ہے نا ہم پاکستان کے اندر اس دفعہ بھی ہم نے یہ کیا کہ ان وہ والی ویڈیوز جو ہے جو اپنے جن کے لیے جو ہے نا بچے اسکولوں میں نہیں جاتے تھے تو ان کو اسکول میں بھیجنے کا انتظام کرنا. اچھا ان کی لائیولیہوڈ کے لیے خاص کر کے دیکھیں نا ہم چیریٹی تو کر لیتے ہیں آپ لائیولیہوڈ کے لیے اگر کچھ دے دینا مثلا ان کو 2-4 بکریاں لے کر دے دیے ہم نے ان کو کوئی سلائی مشین لے کر دے دی نظام چلتا رہے ان کا سسٹینیبل ان کا جو ہے نا نظام چلے تو وہ چیز ہم کرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ کی مد میں سے ہم ان کو دیتے ہیں تاکہ وہ مسلم اور نان مسلم دونوں آپ کو ڈونیشنز دیتے ہیں. دیکھیں نان مسلم بھی دیتے ہیں لیکن میجورٹی ہمارے پاس جو ڈونیشن آتی ہے وہ مسلمانوں کی. نان مسلم بھی دیتے ہیں لیکن وہ چیریٹی کے اس میں دیتے ہوں گے نہیں جب کہیں چیریٹی ہوتی ہے لیکن جب کہیں ڈیزاسٹر ہوتا ہے دنیا میں کسی جیسے میانمار میں پروجیکٹس ہیں آپ کے ایٹ دا مومنٹ جن پر آپ کام کر رہے ہیں اور اب جب زکوٰۃ آتی ہے تو آپ ان پہ ہوتے ہیں جیسے کوئی ایک پرٹیکولر آرفنس کے لیے ہو گئی ہو کسی بچوں کی شادی کرا رہے ہوں کوئی ایسے پروجیکٹس ہیں ابھی جو آپ جس کو انڈر ٹیک کر رہے ہیں زکوٰۃ فاؤنڈیشن یہ ڈیولپ کر رہے ہیں؟ جی زکوٰۃ یہ تو کئی دہائیوں سے جو ہے نا ہم کر رہے ہیں زکوٰۃ کے جو پروجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے. لیکن اب آپ ابھی آئے جی پاکستان میں تو پچھلے سال جو 23 میں ہی جو ہے نا ہم نے جو ادر دین دیٹ ہے جس پہ میں نے پہلے جو بات شروع کی تھی زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف امریکہ نے پاکستان میں یہ سوچا کہ ہم باقی چیریٹیز تو کر ہی رہے ہیں. ہم جیسے اس رمضان میں ہم نے کوئی 40,000 لوگوں کی افطاریاں کروائی. یہ کئی دفعہ جو ہے نا یہ شام کے جی اور وہ اس کا انتظامات یہ ایسے کیے کچھ تو یہ بھی کیا کہ ہم نے یہ سڑک کے اوپر جب افطاری کے ٹائم پہ دوڑ رہے ہوتے ہیں بھاگ رہے ہوتے ہیں تو وہاں ہم نے چند نوجوانوں کو ہمارے یونیورسٹی کے جو ان والنٹیئرس کو ہم نے جو ریکویسٹ کی اور انہوں نے جو ہے نا وہ افطاری کی ٹائم پر اپنی افطاری کو چھوڑتے ہوئے جی اور وہاں آ کر ان لوگوں کو جو ہے نا وہ پیکٹس دیے ہیں یہاں اسلام آباد میں. اس طریقے سے ہم نے پورے پاکستان میں تقریباً کوئی 10 ایسے لوکیشنز ہم نے سلیکٹ کر کے تو وہاں پورا رمضان جہاں پہ بڑا رش ہوتا ہو رش ہوتا ہے یا ہاسپٹلس کے اندر یہ پولی کلینک کے اندر پولی کلینک کے باہر دیکھیں مجھے بڑا یہ محسوس ہو رہا تھا بڑے عرصے سے میں سوچتا تھا کہ جب یہ پیشنٹس کے ساتھ جو لوگ آئے ہوتے ہیں نا وہ دوڑ بھاگ رہے ہوتے ہیں افطاری کے ٹائم کہاں سے جو ہے نا کھجور ملے گی کہاں سے پانی ملے گا. سرکاری اسپتال میں تو وہ آتا ہے جو افورڈ نہیں کر سکتا لیکن یہ ہے کہ وہاں ہم نے جو ہے نا 300-400 ڈیلی جو ہے وہاں افطاری لوگوں کو افطاری کا انتظام کیا. تو مطلب میں یہ بات بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ تو پروجیکٹ چل ہی رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے آرگنائزیشن کو اس کے اوپر آنا چاہیے. زکوٰۃ فاؤنڈیشن نے تو سٹیپ لیا ہے مثلا ایک ابھی ہم انیشیٹو یہ لیا ہے کہ یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں لاسٹ ایئر کے ان کو ہم ایک ٹریننگ پروگرام میں سے گزارنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ اکیڈمک سے گزرنے کے بعد جب وہ انڈسٹری میں جاتے ہیں تو کچھ بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے ریزیومے لکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے CV بنانا مشکل ہے اپلیکیشن لکھنا مشکل ہے انٹرویو کے لیے بیٹھ جائیں تو ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کہنا ہے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایسے بچوں کو جو ہے نا لائف سکلز پریکٹیکل لائف میں ہوتا کیا ہے اپنے آپ کو اپنے پرسنالٹی کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے اور آپ جہاں جا رہے ہیں اس ایریا کے ان آفیسز کے کیا تقاضے ہوتے ہیں تو یہ والی کر رہے ہیں جی ہم ان کو جو ہے نا گرومنگ کرنی ہے پورے دن کی ورکشاپ جس میں سے ان بچوں کو گزارنا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اور موک انٹرویوز تاکہ انہیں پتہ چلے کہ انٹرویو ہوتے کیسے. اچھا سر کہ کوئی اس طرف ہم جانا چاہ رہے ہیں جی کوئی والنٹیرلی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہے یا کوئی آپ کی آرگنائزیشن میں آ کر کام کرنا چاہے کہ جی میں صبح کے وقت کوئی جاب کر رہا ہوں شام کے وقت میں ان کے ساتھ منسلک ہو جاؤں لوگوں کی بہتری کے لیے فلاح و بہبود کے لیے کام کرے تو وہ کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ سمپل جو ہے نا وہ ٹیلی فون ہمیں کرے ای میل کر دے. اور اس وقت آپ کو میں بتاؤں کہ ایک یونیورسٹی کے 75 اسٹوڈنٹس نے اس رمضان میں والنٹیئر کیا اور آپ جانتے ہیں تو میں اس لیے نام نہیں لے رہا کہ چونکہ شاید کوئی ریسٹرکشن بھی ہوتی ہے کہ کسی ایک یونیورسٹی کا نام لیے لیکن یہ ایک بڑی بات ہے کہ کمیونٹی
آرگنائزیشن جو یونیورسٹی کے اندر کلب بنائے ہوئے ہیں، تو کمیونٹی کلبز جو ہیں وہ بچوں کو کلیکٹ کرتے ہیں. اچھا میں یہاں پر آپ کو ڈسکلیمر بھی دے دوں. یہ اس طرح ہوا تھا کہ الحمدللہ آئی بیکم دا انٹرمیڈیٹ. میری ملاقات کروائی ان کی میں نے. آپ ہی نے تو ملاقات کروائی. آپ سب کو پتہ ہے بحیرہ یونیورسٹی سے میرا تعلق ہے، تو وہاں سے ہی از اپروچیبل. آپ لوگ بس ان کے پاس اگر آپ کس طرح کی کنیکشن ملے، ہی وانٹس ٹو ورک. یہ وہ انسان ہے کہ ان کے ڈورز کھلے ہوئے ہیں. آپ جس یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے، جس آرگنائزیشن سے تعلق ہے، مارک مائی ورڈز، جسٹ گو ٹو ہز آفس، ہز ڈورز آر اوپن، ناک آن دا ڈور. یہ آپ سے خود کولیبوریشن کہیں گے کہ ہاں ہم ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. وچ ایور یور آرگنائزیشن آپ یو لسننگ ٹو ہم، آپ کو واپس آ کے بتائیں گے ہاؤ کین یو کنیکٹ ود ڈاکٹر فضل الرحمان ود زکات فاؤنڈیشن فار امریکہ. تھوڑا سا بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے ایک اور سو. ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کوئی بھی بچے والنٹیئرز یا بڑے بھی جو بھی ان کے ساتھ منسلک ہونا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، یا کسی خاص دن والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں. ضروری نہیں آپ کام کرنے کے لیے بہت مہینوں کا انتخاب کریں. کبھی کبھی اگر آپ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں ایون رمضان کے مہینے میں سم تھنگ لائک دیٹ، تو آپ کس طرح سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ سر آپ اس کے حوالے سے بتا رہے تھے. جی یہ تو میں نے جیسے بتایا ہے کہ بچے جو ہے رابطہ کرتے رہتے ہیں. اس وقت بھی ہم انٹرنشپ دیتے ہیں بچوں کو. انٹرنشپ کے بعد بھی ایک ہم نے پوزیشن رکھی ہے MTO، مینجمنٹ ٹریننگ آفیسر کے طور پر، تاکہ وہ رسپیکٹفل تھوڑا سا ہو جو بچے فارغ ہو کر آتے ہیں. zakat.org www.zakat.org یہ ہماری ویب سائٹ ہے. بہت آسان ویب سائٹ ہے، بہت آسان سی ہے، zakat.org. اور اگر مجھے کوئی ای میل کرنا چاہے تو میرا نام لکھ کر فضل.r اور آگے zakat.org. تو بہترین ہو گیا. یہ اس کے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. اور میرے خیال میں یہ جو والنٹیئرزم ہے، اس کو اب یونیورسٹیز نے تو بے شمار یونیورسٹیز وہ کرنا چاہتی ہیں، MOU کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ 20 آورز کا تو جو وہ کمیونٹی ہمارا پری ریکوزٹ ہوتا ہے. ویسے اب بہت ساری یونیورسٹی کا پری ریکوزٹ نہیں ہے، کچھ خاص یونیورسٹیز کا پری ریکوزٹ ہے. کچھ ایسی یونیورسٹیز کمیونٹی سپورٹ پروگرام ان کا ضروری ہے. کمیونٹی سپورٹ پروگرام. آپ نے اینڈ آئی وڈ ریکویسٹ HEC کہ پہلے انہوں نے بڑا اس پہ ویجیلنٹ کر دیا تھا. HEC کی طرف سے ایک لا تھا، ایک رول تھا، ایک پالیسی تھی جو کہ انہوں نے بڑا اس پہ اسٹرکٹ کیا ہوا تھا. اس کو دوبارہ کر دیا جائے تو بڑا آسانی ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب ایک بڑا اہم سوال یہاں پر میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت تو میں تھوڑا ریڈ فاؤنڈیشن کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. اٹس این آرگنائزیشن وچ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. میرا گاؤں اس طرح کا ہے کہ اس طرح کا ہے کہ جہاں پہ چیزیں پہنچنا بڑا مشکل ہے، وہاں پہ ایجوکیشن پہنچنا بڑا مشکل تھا ایک وقت پہ. اب تو چیزیں ہیز ایڈوانسڈ نال. اس وقت پہ ریڈ فاؤنڈیشن نے اپنے اسکول کھولے ہیں. مری میں ہے میرا گاؤں، اور یہ الیوٹ سے نیچے پوٹھا شریف اس طرح کا نام ہے. تو وہاں پہ انہوں نے اسکولس کھولے اینڈ مائی آل کزنز اینڈ ایوری بڈی ہیو اسٹڈیڈ فرام دیئر. ٹھیک ہے، انہوں نے پڑھا ہے، اور وہ پتہ نہیں اب تو میرے انہوں نے کالج بھی اس کو بنا دیا ہے. یہ چیزیں ایجوکیشن، یہ اسکل سیٹ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے. یا ہم شکایتیں لگاتے رہیں کہ گورنمنٹ نے یہ نہیں کیا، گورنمنٹ نے وہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، آپ کے پاس چادر ہے، آپ باہر ملک چلے گئے، تو آپ کس طرح کنٹریبیوٹ کر سکتے اپنے ملک کی اس نوجوان نسل جس کی پرسنٹیج بہت زیادہ ہے، اس کو اسکلفل بنانے میں؟ بڑے اچھی بات کی آپ نے. ریڈ فاؤنڈیشن کے ساتھ میں نے 5 سال گزارے ہیں، اور 18 سے 23 تک آپ جی. ریڈ فاؤنڈیشن ایک ایسی آرگنائزیشن ہے کہ جو کہ بیسیکلی اس کا پہلے نام تھا رورل ایجوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن. بعد میں انہوں نے صرف ریڈ فاؤنڈیشن نام کر دیا. بنیادی طور پر رورل ایریا کے اندر ایسی ایجوکیشن دینا کہ جو کوالٹی بھی ہو اور ریچیبل بھی ہو، یعنی وہ اس میں بہت مہنگی بھی نہ ہو. اور آپ کو یہ سن کر حیران ہوگے کہ گزشتہ 10 سال سے ریڈ فاؤنڈیشن میرپور جو بورڈ ہے اس میں سے ٹاپ پہ جو بچے آ رہے ہیں وہ ان کے آ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. اب 1 2 3 نامنل فی. تو مطلب ریڈ فاؤنڈیشن ایک ایسا رورل ایریا کے اندر ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس ادارے کی ایک اور بات میں صرف جو آپ نے بتایا ہے کہ لوگ دور بیٹھے ہوئے کیسے. میرے ایک دوست ہیں چودھری غفور نام ہے، کینیڈا میں ہیں. اس وقت ان کی عمر تقریباً 90 سال. اور میں ان کے ساتھ وہاں کینیڈا میں بھی وہاں رہا جب جس آرگنائزیشن میں کام کر رہا تھا، اکنا ریلیف کینیڈا کے نام سے. تو وہاں بھی وہ
یہ انہوں نے 64 میں غالباً جو ہے نا وہ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سوشل ویلفیئر میں جو ہے ماسٹرز کیا تھا 64 میں. تو انہوں نے جتنی بھی ان کی اپنے پاس سیونگ تھی بچوں سے جو پیسے لیے انہوں نے کہا کہ جی میں صرف ایجوکیشن میں کروں گا, اور انہوں نے 2-3 اسکول آ کر پاکستان کے اندر ریڈ فاؤنڈیشن کے ساتھ بنائے. اس میں سے آپ یہ حیران ہوں گے ایک جاوید چودھری صاحب کا گاؤں ہے, اس کے اندر جو ہے نا وہ 4 منزلہ 3 منزلہ اسکول جو ہے نا وہ بنایا بچوں کے لیے. اور وہ ایسا میرے فیملی فرینڈ ہے تو وہ اتنا یعنی ان کی یہ تھا کہ ایکسائٹمنٹ ایسی ہوتی تھی کہ وہ دیکھ کر وہ کہہ رہے تھے کہ یہ, اور آج بھی وہاں کے بچے یا اس اسکول کے بارے میں کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ فوری طور پر شیئر کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. تو یہ دیکھیں یہ بیسیکلی جو ہے وہ دل میں ایک درد ہے. انہوں نے بے شمار پوری دنیا کو, اب کینیڈا میں بندہ بیٹھا ہو تو پوری دنیا کی چیریٹیز کو دیکھتا ہے, لیکن پاکستان میں اور کشمیر کی یہ چیریٹی جو ہے ریڈ فاؤنڈیشن اس کو انہوں نے اڈاپٹ کیا اور اس کے اندر جو ہے نا وہ 3 اسکول بنائے. تو سب سے فرق پڑتا ہے کہ بچوں کو ایجوکیٹ کر دیں, انہیں اسکلفل کر دیں, کیا اس سے پورے کا پورا گاؤں تبدیل ہو سکتا ہے؟ کیا ایک بچے کو پڑھانے سے پوری فیملی اپلفٹ ہو سکتی ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی چیریٹی ہے. اور اگر کسی نے, آپ خود بھی دیکھ لیں, میں اور آپ بھی, ہم دیہات سے اگر تعلق رکھتے ہیں اور ہماری ایجوکیشن ہونے کے بعد ہم امریکہ, کینیڈا, دنیا کے ملکوں میں گھومتے پھرتے, اب یہ ہے کہ ایجوکیشن اور ہر جگہ پر جو ہے نا, اور اپنی صرف فیملی کو بلکہ اور بے شمار فیملیز کے ساتھ جو ہے نا وہ جہاں تک ممکن ہو سکا کوئی نہ کوئی تعاون کرتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ یعنی کتنا بڑا سسٹینیبل پروجیکٹ ہے یہ, کہ ایک اگر بچے کو آپ نے پڑھا دیا تو اس نے اپنی پوری فیملی کو جو ہے وہ اپلفٹ کر دیا. اچھا, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب جو یہ سوچ کر پڑھائی کو ڈسکنٹینیو کر دیتے ہیں کہ شاید ہم نہ کر پائیں, یا شاید اتنے زیادہ ریسورسز جو ہے وہ نہ ہم کلیکٹ کر پائیں, یا پھر فیسیں جو ہے وہ کچھ یونیورسٹیز کی واقعی پرائیویٹ جو آرگنائزیشنز ہیں, پرائیویٹ جو یونیورسٹیز ہیں ان کی واقعی تھوڑی زیادہ بھی ہوتی ہیں. کیا ان کے لیے بھی آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسے پروجیکٹس جو ہیں وہ چل رہے ہیں کہ وہ کوئی بچہ آپ کے پاس آئے, آپ اپنے ریزلٹس وغیرہ لے کر آئے اور آپ کو دکھائے کہ جی میں کر سکتا ہوں, میرے اندر ایبلٹی ہے لیکن میں افورڈ نہیں کرتا, تو کیا ان کے لیے بھی کوئی پروجیکٹس ہیں آپ کے ساتھ؟ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اس کے بعد جواب دیں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اینڈ اے ویری پرٹیننٹ کویشچن, مجھے اس سے میرا بڑا لگاؤ ہے کہ میں یونیورسٹی سے میرا تعلق ہے, تو جس بچے کو پڑھنا ہو دل تو ہوتا ہے, شوق تو ہوتا ہے, لیکن جیب اجازت نہیں دیتی, گھر کی فائنینشیل حالات اجازت نہیں دیتے, لیکن وہی جب اس کا جستجو ہوتی ہے وہی سب کچھ ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ بالکل. جی میں پوچھ رہی تھی ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے کوئی ایسے پروگرامس چل رہے ہیں کہ بچے جو ہیں جو ڈیزرو کرتے ہیں ان کو کوئی مدد مل سکے, یا کوئی کوٹا سسٹم کسی یونیورسٹی کے ساتھ کوئی MOU آپ کا سائن ہوا ہو جس کی مدد سے وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھیں, کچھ اس طرح کا پروگرام ہے؟ اس میں میں تھوڑا سا ذرا یہ ایکسپلین کر دوں کہ امریکہ کے اندر ہمارے پاس ایک پروگرام وہاں چل رہا ہے جو وہاں للی فیملی کے نام سے, شاید پچھلی دفعہ انہوں نے انٹروڈیوس بھی کروایا ہو, تو انڈیانا یونیورسٹی کے ساتھ پورا جو ہے نا وہاں پروجیکٹ چلتا ہے, جو وہ بچے وہاں فلانتھراپی کی ماسٹر ڈگری لینا چاہیں, PhD کرنا چاہیں یا BS کرنا چاہیں تو وہ فری میں ان کو اسکالرشپ ملتا ہے. پاکستان کے اندر چونکہ ہم نئے ابھی آئے ہیں, 23 میں ہم نے اسٹارٹ کیا, 24 کا ایئر گزرا ہے, ہم نے ایک پروجیکٹ جو ہے نا وہ ڈیزائن کر رہے ہیں کہ مختلف یونیورسٹیز کو ہم ایک اسکالرشپ, یعنی اسٹارٹ تو ہم یہاں سے کریں گے کہ 5 اسکالرشپ ہیں, 10 ہیں, تو وہ مختلف یونیورسٹیز کے ساتھ کریں گے اور وہ آئیڈینٹیفائی کریں گے بچے. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ اس وقت ہمیں بہت لوگ اپروچ کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جی ہمیں آپ جو ہے نا سپورٹ کر دیں, ہماری فیس پوری نہیں ہو رہی ہے, لیکن یہ ایک کسی آرگنائزیشن کے لیے اس کو پورا میٹ کرنا بڑا مشکل ہے, فیزیبل نہیں ہے, کیونکہ 4 سال 5 سال کی ڈگری ہے. پھر یہ ہے کہ یہ بھی نہیں ہوتا کہ ایک کو دے دیں تو پھر 10 اور کی بھی یہ خواہش تو ہوتی ہے کہ ہمارے لیے بھی کوئی سپورٹ ہو, تو آرگنائزیشن اگر نہ دے پائے تو اس کے لیے ریپوٹیشن کا بھی تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو ہم اس کو یونیورسٹی کی حد تک کرنا چاہتے ہیں کہ یونیورسٹیز آئیڈینٹیفائی کریں,
وہ آرفن جو بچے ہیں کہ بچہ کون ہے جو ضرورت مند ہے اور آپ اسے اور پھر ہم اس کو وہ ہمیں بتائیں تو ہم ان کے لیے 3 سال کا 4 سال کا یا 1 سال کا جو ہے نا وہ اس انداز سے ہم ایک پروگرام جو ہے نا وہ انشاءاللہ اسی سال ہی ہم اس کو لانچ کرتے ہیں انشاءاللہ آل دی بیسٹ فار دیٹ. ڈاکٹر صاحب اگر میں آپ کو پیچھے لے کے جاؤں, آپ نے کہا اسکل سیٹ سکھاتے ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم نے بچوں کو یونیورسٹی میں ساری ایجوکیشن تو دے دی, لیکن جب تک وہ انٹرویو تک پہنچتے ہیں وہ انٹرویو میں ہی ریجیکٹ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ بڑا کیجول ایٹیٹیوڈ ہے. آج کل جو جنریشن بھی آ رہی ہے ان کا جنریشن کا ویسے ہی بڑا کیجول ہے, بہت زیادہ کیجول. دے ڈونٹ نو واٹ ٹو ویئر, کیا پہننا ہے, یہاں تک انہیں یہ نہیں پتا انہوں نے کیا بات کرنی ہے, انہوں نے ڈور ناک کرنا ہے, انہوں نے بیٹھنا تب ہے جب کسی نے بتانا ہے. یہ اتنی نیٹی گریٹی اگر میں نے بتانا شروع کی تو شاید شو ختم ہو جائے لیکن بات ختم نہ ہو. سو کیا اب آپ نے کیونکہ کہا کہ ایک یونیورسٹیز کے ساتھ آپ کی کچھ یونیورسٹی کے ساتھ بھی ہے, اگر کوئی یونیورسٹی میں نہیں ہے وہ باہر سے آپ کو ریچ کرنا چاہتا ہے, یونیورسٹی کے بغیر اگر کرنا چاہتا ہے, اسکل سیکھنا چاہتا ہے, کیا ڈورز آر اوپن فار دیٹ پرسن, یا اس کو یونیورسٹی کو ٹیپ کرے اور یونیورسٹی آپ کے پاس آئے کہ ہمارا اتنا لاٹ ہے, ہمیں آپ اسکل سیٹ سکھائیں؟ دیکھیں نا اس میں چونکہ پروجیکٹ تو پروگرام یا پروجیکٹ جو ہے نا ایک سرٹن طریقے سے ہی ہوتا ہے کہ جس سے جو ہے نا وہ آپ اس کو ٹرانسپیرنٹ بھی رکھیں, اور ان کی یونیورسٹیز کے ساتھ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ اوپن ہو, وہاں کی ایکسیسیبل بھی ہوتا ہے. اور آئی انڈرسٹینڈ بچہ بیچ میں چھوڑ بھی جاتا ہے, 3-4 دن لے گا اور وہ غائب ہو جائے گا. تو یہ جو ہے نا وہ اس وجہ سے ہم یونیورسٹیز کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ابھی ہم نے زکوٰۃ یہ جو پاکستان بیت المال ہے ان کی جو اسکل ڈیولپمنٹ میں جو سینٹرز ہیں, ان کی جو بچیاں جو سیکھ رہی ہیں, ان کو ہم نے ایک ڈیجیٹل انٹرپرینورشپ کی ٹریننگ کروائی ہے, ویری گڈ ای کامرس. اور وہ یہ نہیں دیکھیں نا, اب وہ کڑھائی سلائی ہے یا جتنا بھی جو ٹیکنیکل ہے یا کوئی چیز وہ سیکھنے کے بعد وہ گھر جا کر بیٹھ جاتی ہے. تو ہم نے انہیں یہ بتایا کہ آپ جو ہے نا گھر میں بیٹھنے کے بجائے یہ والا اسکل لیں اور اس سے آپ گھر بیٹھے ہوئے جو ہے نا وہ ٹریڈ کریں, ای کامرس کریں. اور تقریباً 30 بچیوں نے وہ ٹریننگ کی اور ہر بچی نے ایک نہ ایک جو ہے نا وہ آرڈر پلیس کیا اور چیزیں پہنچائیں. اچھا میں بھی ڈاکٹر صاحب ڈونیشنز کا کام کروں, میں اسی سوال کے ساتھ ایڈ کرتا ہوں کیونکہ میں بھی ڈونیشن کا کام کرتا ہوں, جیسے اسپانسر اسٹوڈنٹ میری کیمپین ہے, تو مجھے اندازہ ہے اب لوگ اس طرح نہیں دینا چاہتے. دے وانٹ ٹو انویسٹ منی کہ بچے کچھ سیکھیں اور ان کو وہ اس طرح دیکھنا چاہتے ہیں. تو اگر میں آپ کے آرگنائزیشن کے ساتھ جڑنا چاہوں اور میں چاہوں کہ میں ڈونیٹ کروں کچھ ایز اے پاکستانی, ایز سمبڈی لیونگ ابراڈ, باہر رہ رہا ہوں یا ادھر رہ رہا ہوں, تو میں کیسے, چاہے میرے پاس 1000 روپے بھی ہیں, 2000 بھی ہیں, تو میں وہ آپ کے ساتھ کیسے میں آپ کو دے سکتا ہوں؟ دیکھیں آپ کی آفس میں بتا دیجیے کہاں پر ہے اور آرگنائزیشن اس میں ایک تھوڑا سا ذرا میں یہ بتا دوں کہ تھوڑی چونکہ ہماری INGO ہے, انٹرنیشنل نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے, اس میں موسٹلی لاء کے مطابق ہم انڈیویجول سے جو ہے وہ فنڈ ریز نہیں کرتے. اچھا ہو ایور کہ اگر مثلا کوئی ادارہ ہے وہ اگر ہمیں دینا چاہے تو ادارے سے ایکسیپٹ ہوتا ہے, گورنمنٹ دینا چاہے تو وہ ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, یونیورسٹی کے ساتھ کولیبوریشن ہوتی ہے اور اس میں کوئی وہ ہو سکتا ہے. لیکن انڈیویجول کی طرف سے وہ آن لائن جا کر ہمارے ویب سائٹ پہ جو ہے وہ تو ڈونیٹ کر سکتے ہیں, لیکن انڈیویجول ڈونیشن ہم اپنے آفس میں ایکسیپٹ نہیں کر رہے. آل رائٹ, یہ مطلب آن لائن دے سکتے ہیں, ٹرانسپیرنسی کتنی اچھی ہے. جی ویری گڈ ٹرانسپیرنسی. اس کی ریزن یہ ہے نا کہ اگر ہم پاکستان کے اندر یہ انٹرنیشنل ہے نا, چونکہ ہماری آرگنائزیشن کا نام ہی INGO ہے, تو ہم جو ہے نا پاکستان سے فنڈ ریزنگ کے لیے تھوڑی سی ریسٹرکشن ہے انڈیویجول سے, آرگنائزیشن سے ہم کر سکتے ہیں. اس کی ڈاکٹر صاحب ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن گورنمنٹ نے ایک قانون یہ بنایا ہے کہ جو تو لوکل آرگنائزیشن ہے وہ لوکلی فنڈ ریز کرے, جو انٹرنیشنل ہیں وہ وہاں سے فنڈ ریز کر کے پاکستان میں لائیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا وہ بیسک وجہ یہ ہے. تو ہم یہاں یہ ہمارے تھوڑی سی ریسٹرکشن ہے, ادروائز آپ آن لائن جا کر دے سکتے ہیں اپنے کریڈٹ کارڈ سے. آپ اس کے ڈپٹی کنٹری ڈائریکٹر بھی ہیں, زکوٰۃ فاؤنڈیشن کے ساتھ کام کر کے وائی آر یو ورکنگ ود دیم؟ اتنی ایسی آرگنائزیشن کے ساتھ کام کیے کہ جو ٹاپ ناچ ہے ماشاء اللہ, جو کام میں بہترین, ہیلپنگ ہینڈ از ڈوئنگ امیزنگ ماشاء اللہ, ریڈ فاؤنڈیشن ہیز اٹس اون نیم. اب آپ زکوٰۃ فاؤنڈیشن کے ساتھ جڑے ہیں, کوئی خاص وجہ, کوئی ایسا انیشیٹو کہ آپ کو لگتا ہو کہ یہاں پر آئی کین پل مائی سیلف؟ آپ کنٹری ڈائریکٹر تھے اف آئی ایم ناٹ رانگ فار میں ہیلپنگ ہینڈ میں کنٹری ڈائریکٹر ہوں. اس میں بھی ایک سسٹینیبل ایسا پروجیکٹ کیا ہے جو آپ کبھی جائیں مانسیرا کی طرف, اور فزیکل ری ایبلیٹیشن سینٹر وہاں جو بنایا, جو ڈسیبل بچے ہیں, جن کے پاؤں نہیں ہیں, جن کی ٹانگیں نہیں ہیں, بازو نہیں ہیں, ان کے لیے آرٹیفیشیل لمز بناتے ہیں اور وہ ان کو دیتے ہیں. ان کے لیے وہاں DPT کا کورس شروع کیا ہے تاکہ وہ جو ان کی ہیومن ریسورس بھی ڈیولپ ہو, اور سسٹینیبل پروجیکٹ ہے. بالکل ٹھیک, ہمیشہ کے لیے چلنے والا ایسا پروجیکٹ. اس کے لیے جو ہے نا ہم دیکھیں جس آرگنائزیشن میں بھی جائیں, جتنا آپ نے جو ہے نا ٹائم ملا ہے وہ میکسیمم آپ یوٹیلائز کریں. اس آرگنائزیشن کے جو CEO ہیں 22 میں پاکستان میں آئے اور وہ مجھے افغانستان لے گئے.
جو یہ افغانستان کا یہ واقعہ، افغانستان کے حالات کیسے ہیں، وہاں ہم نے کام کرنا ہے. تو فاروق صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے چونکہ ان کے ایڈوائزر تھے. تو افغانستان کا ہم نے دورہ کیا اور اس سے ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ کیا کیا پروجیکٹس وہاں کرنے، وہاں آرگنائزیشن کو رجسٹر کروایا اور وہاں کام شروع کر دیا. انہوں نے یہ میری ذمہ داری لگائی کہ آپ پاکستان کے اندر بھی جو ہے نا ہم یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان میں پہلے زکوٰۃ فاؤنڈیشن کا کوئی آفس نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو ان کے سی او، وہ سی او ٹرکش ہے. اچھا. اب جو ہمارے اگر پاکستان سے کوئی سی او ہو تو وہ اس کی ظاہر ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایفیلیشن زیادہ. اب ان کی تو اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ ان کے اس وزٹ کے دوران جو پاکستان کے حالات کو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے ہم اس پورے ایریا کو، پورے ریجن کو آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں، اس کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں پاکستان. تو اس کی بنیادی وجہ تو یہ تھی. دوسرا یہ ہے کہ وہ کلیئرٹی کے ساتھ ہے. اب زکوٰۃ فاؤنڈیشن کا ایک خاصہ ہے کہ وہ بزنس مین ہے، جو پیچھے جو ٹرکش ہے وہ اپنی آرگنائزیشن کے بڑے بڑے جو بزنس ہیں اس میں سے اس کے جو پروفٹس ہیں اس سے جو ان کے مینجمنٹ اور ایکسپینسز کو پورا کرتے ہیں. تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جہاں بھی ہم کام شروع کریں تو وہ بڑا ٹرانسپیرنٹ ہو، اور پھر یہ ہے کہ ایسا ہو کہ جس سے لوگ ڈیولپ ہو. یہاں ابھی وہ سوچ رہے ہیں کہ ہیلتھ کے اندر جو ہے نا وہ ہاسپٹل بھی بنائیں، اسی طریقے سے ہیومن ریسورس کو جو ہے نا ڈیولپ کرنے کے لیے ادارے بنائیں. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں، بہت ساری دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا سوچتے ہیں کہ یار یہ کچھ کرنا شروع کرتے ہیں، لیکن جس چیز کو دیکھتے ہیں نا لگتا ہے یہی سب سے زیادہ مستحق لوگ ہیں، یہیں پہ سب سے زیادہ کام ہونا چاہیے. اگر ہم پڑھائی کے شعبے میں دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یار ان کو امپاور کر دیں گے تو یہ آگے پورے اپنے خاندانوں کو لے کے چلیں گے. اگر ہم صحت کے اس میں دیکھیں تو وہاں پہ لوگ اتنے مجبور ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ جی ان کے پاس تو صحت کی فیسلٹی موجود نہیں ہے تو ان کو امپاور کر دیں. اگر کھانے پینے کی خوراک کو دیکھیں تو لوگ جو ہے وہ سٹنٹڈ گروتھ کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ان کی بیسک نیسیسٹیز ہی نہیں پوری ہو رہی ہیں خوراک کے حوالے سے. پک اینڈ چوز کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایٹ ٹائمز. تو آپ کا سب سے زیادہ جو ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ تعلیم کی طرف اور لوگوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہر چیز کی. میرے خیال میں آپ کو ایک دو اور مثالیں دوں. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ایگریکلچر کے حوالے سے پاکستان کے اندر ایگریکلچر ملک ہے نا، بالکل اس میں ہم جو ہے نا وہ گندم کو کاشت کرنے کے بعد سو جاتے ہیں، 6 مہینے کے بعد دیکھیں گے جی کیا ہوگا. ہم ابھی ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے تلا گنگ میں کیش کراپ کے اوپر کہ 200 کسانوں کو، فارمر کو ہم نے جو ہے نا وہ ٹرین کرنا ہے کہ آپ اپنے چھوٹی سی جو زمین ہے اس کے اندر کیش کراپس کو کیسے ڈیولپ کریں، جس سے جو ہے نا ان کی آمدنی اگر پہلے 10,000 یا 20,000 تھی نا تو وہ لاکھ ایڈ آن ہو جائے گا. بالکل ناٹ اتنا ایڈ نہیں، وہ ٹرپل جو ہے نا بڑھ جائے گا. اچھا مطلب یہ اس میں ہم نے پروجیکٹ شروع کر دی ہے. اچھا وہ کیوں؟ یہ محسوس کر رہے تھے کہ لوگوں کی فوڈ سیکورٹی میں جو ہے وہ ان کو ہمیں اپ گریڈ کرنا چاہیے. ایک مثال میں آپ کو دے کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ مجھے یہ ایک ایسی فیملی نے اپروچ کیا کہ جس کی مدر جو ہے وہ کینسر کی مریض ہے اور جو اس کی دادی اس کے ہاں رہتی ہے وہ پیرالائز ہے، یعنی جو فادر نہیں ہے اور بہن بھائی پڑھ رہے ہیں اور دوائیوں کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو اب دیکھیں نا، اب یہ کیسے بندہ، جس طرح آپ نے کہا ہے نا کہ بندہ کہتا ہے کہ ہم اپنا سارا خرچ ادھر ہی کریں. تو ہم نے ایک اسپیشل، ہم نے اس پروجیکٹ کا نام رکھا ہے اسپیشل پروگرام. اسپیشل پروگرام اسی لیے رکھا ہے کہ وہ کوئی ضروری نہیں تھا کہ اب اس طرح کے اگر کیس آ جائیں تو ہم کہاں سے کس فنڈ سے دیں. ایجوکیشن سے تو دے نہیں سکتے، ہیلتھ سے نہیں دے سکتے. تو ہم جو ہے وہ ان کا وہ اسپیشل پروگرام میں ہم ان کی پوری دوائیوں کے جو اخراجات ہیں وہ بیئر کریں گے. سر تھینک یو سو ویری مچ. اتنی آپ نے اچھی چیزیں بتائیں، آج ہم نے بہت کچھ آپ سے بھی سیکھا. آخر میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں اپنے آرگنائزیشن کے بارے میں، کوئی ایڈریس بتانا چاہیں، کوئی اینی تھنگ یو وانٹ ٹو گیو اے تھینک نوٹ، اینی تھنگ اوور ٹو یو، پھر ہم اختتام کریں گے شو. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ یہ صبح گزار کر تو میں بہت فریش ہوا ہوں، اور جس انداز سے آپ نے بڑی یعنی ایسے سوال جو ہے وہ کیے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کی، اور نہ صرف خود سمجھنے کی بلکہ جتنے بھی ویور ہیں جو دیکھ رہے ہیں ان کو سمجھانے کی. دیکھیں یہی ایسی چیز ہے جو معاشرے کے اندر لوگوں کو تبدیل کرتی ہے. یہ جو سوچ ہے، اگر آپ نے کسی کی سوچ کو تبدیل کر دیا تو یہ سمجھ لیں کہ آپ نے معاشرے کو تبدیل کر دیا. شکایت نہیں، تبدیلی خود سے لانی ہے. بہت شکریہ سر، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اسی طرح آپ کامیابی رہیں. ڈاکٹر فضل الرحمان ہمارے ساتھ موجود تھے، ہو از دا ڈیپٹی کنٹری ڈائریکٹر فار زکوٰۃ فاؤنڈیشن فار امریکہ. آپ لوگوں سے بھی یہی درخواست ہے کہ جب بھی آپ کسی کو دیں تو یہ ضرور سوچ کے دیں کہ اگر آپ دے رہے ہیں تو یہ آپ کی جیب سے نہیں جا رہا، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذریعہ بنایا ہے. ہی ہیز گیون اٹ ٹو یو تاکہ آپ دوسرے تک پہنچا سکیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ لوگوں
से मुलाकात होगी जल्द। हुमायूं और हलीमा को यहाँ पे दीजिए इजाज़त, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।